बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम शहज़ाद डार है और मैं अरसा 12 साल से तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हूँ। बेटा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, मौज़ूए सुख़न है, वो है अपनी मदद आप। अपनी मदद आप अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने इसमें सबसे पहले जो देखना है वो ये देखना है कि जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, हमने उसको डिस्कस करना है, मुसन्निफ़ के तारुफ़ को। इसके मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। अपनी मदद आप। और अगर हम इसमें मारूज़ी में आपके पास जो है 2 से 3 सवाल जो है वो आ जाते हैं। जैसा कि आप ये चीज़ मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि ये जो अपनी मदद आप जो इक़्तिबास है, ये रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ में भी छप चुका है और मकालात सर सैयद जिल्द पंजुम में भी। आपके पास मारूज़ी में जो सवाल आता है वो ये सवाल आता है कि सबक अपनी मदद आप मुसन्निफ़ की किस किताब का माख़ज़ है। माख़ज़ का मतलब यानी अख़ज़ करना, किसी से कोई चीज़ ली जाना। इसी तरह आपसे ये सिन्फ़ भी पूछी जा सकती है कि अपनी मदद आपकी सिन्फ़ क्या है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अपनी मदद आपकी जो सिन्फ़ है वो है मज़मून निगारी। एक जो है क्वेश्चन हर हाल में आ जाता है, वो है मज़मून निगारी। और दूसरी बात देखें, सर सैयद अहमद ख़ान इसके मुसन्निफ़ हैं। इनकी जो सिने पैदाइश है वो है 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में आप पैदा हुए और आपकी वफ़ात है 1898। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था और उस दौर के रवाज के मुताबिक सर सैयद अहमद ख़ान ने अरबी, फ़ारसी और कुरान की तालीम जो है वो हासिल की। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि बरसग़ीर के मुसलमानों की जो इस्लाह है, जो इस कौम की जो इस्लाह है, वो तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आज अगर हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो मैं गलत नहीं हूँ तो उसका सेहरा सबसे ज़्यादा सर सैयद अहमद ख़ान को ही जाता है। वाई? इसलिए कि अगर सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को तालीम की तरग़ीब न देते तो मुसलमान कभी भी उनके अंदर शऊर पैदा न होता। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों में इतनी मायूसी की लहर दौड़ गई कि मुसलमान सिर्फ उन्होंने ये अपने अंदर ये सोच लिया था कि हमने ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करनी है और हमने ग़ुलाम ही रहना है। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें कहा कि आप अंग्रेज़ से नफ़रत ज़रूर करो लेकिन अंग्रेज़ी तालीम से नफ़रत नहीं करो। तो इस पस मंज़र में आपने मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी, अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो कायम व दायम हुई, ये आपके मरहून मिन्नत ही हुई, सर सैयद अहमद ख़ान के मरहून मिन्नत। इसी तरह बेटा, आपके पास जो 4 नंबर का जो सवाल आता है, मुख्तसर सवाल आते हैं, उनमें से आपके पास जो है मुसन्निफ़ की, किसी भी मुसन्निफ़ की तसानीफ़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसा कि आपकी तसानीफ़ हैं असारुल सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, मकालात सर सैयद। देखिए ये 4 तसानीफ़ हैं और आपसे भी जब पूछा जाएगा मुख्तसर सवालों के जवाब में तो आपने 4 तसानीफ़ के नाम ही लिखने हैं। तारुफ़ को या इंट्रोडक्शन को पढ़ने का हमारा मकसद ये है कि इसी तारुफ़ में से आपके पास 2 से 3 सवाल, जैसा कि मैंने शुरू में जो है वो बयान किया कि 18 सने वफ़ात, सने पैदाइश, कौन सा मज़मून है और इसकी सिन्फ़ क्या है और ये माख़ज़ यानी किस किताब से जो है वो लिया गया है। ये तो था अज़ीज़ तलबा व तालिबात
مصنف کا تعارف۔ اب میں نے یہاں پوائنٹ بنائے ہیں کچھ اس سبق کے، اس پوائنٹ کے مطابق جو پہلا سبق ہے ہمارا اپنی مدد آپ، تو اسی پوائنٹس کے مطابق ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل دیکھیے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک معقولہ ہے، آزمودہ۔ معقولہ یعنی قول کی جمع، اور آزمودہ یعنی آزمایا ہوا یہ معقولہ ہے۔ God helps those who help themselves۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یعنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان، اور یہ دیکھیے گا، ملاحظہ کیجئے، اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے، یعنی انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ اور دیکھیں، اگر فرد واحد ترقی کرتا ہے تو اس کی، وہ ایک فرد واحد کی ایک شخصی ترقی ہے، اور جب کوئی قوم مجموعہ بن جاتی ہے، جب کوئی قوم مجموعہ بن جاتی ہے تو وہ ایک اجتماعی ترقی کہلاتی ہے۔ وہی بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا مورد وجود میں آنا وہ ایک یونٹی تھا، وہ ایک یونٹی تھا، مسلمانوں کا اتحاد تھا، تو پاکستان مورد وجود میں آیا۔ یعنی اگر ایک شخص محنت کرتا ہے جو شخصی محنت ہے تو وہ ایک شخص کی محنت ہوگی، اگر اس میں تمام جو ہے قومیں، ایک قوم مل کر جب محنت کرتی ہے تو وہ پھر پوری قوم کی محنت ہوتی ہے، اور وہ محنت پاکستان کی صورت میں آتی ہے۔ اسی طرح انسان جس قدر دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، خواہ گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو، اسی قدر رسوا اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کہتے ہیں امید کا جو پتھر ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے سوائے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب محنت انسان کرتا رہے اور اس محنت کا صلہ جو ہے وہ اپنے پروردگار پر چھوڑ دے، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اور کیا ہے، وہ اسی قدر رسوا ہو جاتا ہے۔ یعنی جس قوم کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جو قوم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، وہ قوم، اس قوم کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ کسی سے، یعنی وہ اپنے سورس پیدا کرنے چاہیے، اپنے جو ہے وہ سورس پیدا کرنے چاہیے، ذرائع پیدا کرنے چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پھر آپ سر اٹھا کے چلیں گے، فخر سے چلیں گے، لوگ آپ کو جو ہے بڑے سلام کریں گے کہ یہ شخص، یہ فرد، اس نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اگر اس نے گورنمنٹ پر، اگر اس نے کسی قوم پر، اگر اس نے کسی فرد پر بھروسہ کیا، اس کی طرف دیکھا، تو یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، وہ شخص ہی نہیں، وہ قومیں ہی رسوا ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیے۔ ایشیا کے لوگ کہتے ہیں اچھا بادشاہ رعایا کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ اچھا بادشاہ، دیکھیں اچھا بادشاہ جو ہے وہ رعایا کی ترقی کا، یعنی اب یہاں دیکھیں کہ یہاں اب جب کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی کا خیال تصور کرتے ہیں۔ دیکھیں اب اچھا بادشاہ تو اچھا ہو، لیکن اگر رعایا اچھی نہ ہو تو وہ بادشاہ بھی رعایا کی طرح ہی جو ہے وہ بن جائے گا۔ اگر رعایا اچھی ہے تو بادشاہ اچھا نہ ہو تو اس بادشاہ کو ہر حال میں رعایا کے موافق چلنا پڑے گا، رعایا کے مطابق چلنا پڑے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یعنی ہمارے ہاں تہذیب اور شائستگی یہ ہے کہ اگر رعایا تہذیب یافتہ اور شائستہ ہے تو گورنمنٹ بھی تہذیب یافتہ اور شائستہ ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسانوں کی ترقی کا خیال تصور کرتے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے آپ کی مال، جان اور عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، لیکن کیا ہے اس وقت تک جب آپ قانون پر عمل کریں گے۔ اگر آپ قانون پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہے، آپ گورنمنٹ آپ کی
ذمہ داری نہیں لے گی، کیونکہ جب آپ وائلنس آف لا کرتے ہیں تو گورنمنٹ آٹومیٹکلی آپ کو تحفظ دینے کی بجائے آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ تو یہاں یعنی یہ دونوں چیزیں یہ ہیں کہ اس میں ایشیا کے لوگوں کا بادشاہ کا اچھا ہونا، یعنی بادشاہ جتنا اچھا ہوگا رعایا اچھی نہ ہو تو بادشاہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مجلسیں بنا دی جائیں، قانون سازیاں کر دی جائیں، لیجسلیشن کر دی جائے کسی چیز کی، اور if the masses is not good, what will be do the legislation of the government؟ تو یہ ساری چیزیں اسی سے جو ہے کنیکٹ ہوتی ہیں، یعنی رعایا کا اچھا ہونا آٹومیٹکلی گورنمنٹ کا اچھا ہونا ہے۔ اب دیکھیں گورنمنٹ ان لوگوں کا جن پر حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کیسی عکس ہوتی ہے؟ یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، وہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی تو ماسز سے جاتی ہے، وہ بھی تو عوام سے، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، انہیں یہ چیز جو ہے اچھی طرح باخبر ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح کے ہیں، رعایا کس طرح کی ہے، ماسز جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ اگر ماسز کرپٹ ہے تو لا محالہ گورنمنٹ بھی کرپٹ ہوگی، اگر ماسز جھوٹی ہے تو لا محالہ گورنمنٹ بھی جھوٹی ہوگی۔ اسی لیے اس کا عکس ہوتا ہے، کیونکہ وہی نمائندے، وہی لوگ جو ہیں جو عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری نیشنل اسمبلیز، سینٹس اور دوسرے جو ہے ہاؤس آف لارڈ، ہاؤس آف کامن میں جا کے وہ بیٹھتے ہیں۔ عزیز طلباء، نیچر کا قاعدہ ہے، فطرت کا قانون قدرت ہے، قرآن میں یہ آتا ہے کہ جس طرح کی قوم ہوگی، قوم کا چال چلن ہوگا، اسی طرح کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ ہوگی، اسی طرح کے مطابق گورنمنٹ ہوگی۔ اگر قوم کا چال چلن اچھا ہے تو گورنمنٹ بھی اچھی ہوگی، اگر قوم کا چال چلن برا ہے تو گورنمنٹ بھی بری ہوگی۔ اسی طرح اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی ہے، قوم بری ہے، تو گورنمنٹ کو اس طرح کے لاز، اس طرح کے قانون جو ہے وہ نافذ کرنے پڑیں گے کہ قوم یا عوام جو ہے ان پر امپلیمنٹ کر کے، ان پر عمل کر کے جو ہے وہ اچھی رعایا جو ہے وہ بن جائے۔ کسی بھی ملک کی ترقی، کسی بھی ملک کی بقا، کسی بھی ملک کی سلامتی، رعایا اور گورنمنٹ کا موافق ہونا، ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر رعایا اچھی نہیں ہے، تم پر قرآن میں بھی آتا ہے، تم پر اگر جاہل اور اکھڑ حکمران نافذ کر دیے گئے ہیں تو یاد رکھو کہ اس میں تمہارا کردار شامل ہے، اس میں تمہارا کردار شامل ہے۔ اگر تمہارا کردار صالح ہے تو تم پر جو ہے صالح اور نیک جو ہے گورنمنٹ، حکومت جو ہے وہ نافذ کر دی جائے گی۔ اسی طرح بیٹا، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، قومی ترقی مجموعہ ہے کس چیز کا؟ دیکھیے، شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی۔ جب ایک شخص محنت کرتا ہے، پھر اسی شخص کی جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے دوسرے لوگ بھی آگے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دی سکسیس از ڈیپینڈ ایٹ دی ہارڈ ورک اینڈ، تو کیا ہے؟ شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی۔ جب اس طرح لوگ محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو پھر جو ہے قوم، یہ جب مجموعہ بنتی ہے، یہ ساری چیزیں مجموعہ بنتی ہیں، محنت، عزت، ایمانداری، تو پھر قومی ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح قومی تنزل کہتے ہیں پستی کو، نیچ کو، بربادی کو، تباہی کو تنزل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، شخصی سستی، شخصی پستی، شخصی بے عزتی، شخصی خود غرضی۔ جب لوگ سست ہیں، کاہل ہیں، پستی اور تنزلی میں مبتلا ہیں، اور خود غرض ہیں، سیلفش ہیں، اور شخصی بے عزتی کب ہوتی ہے؟ جب وہ محنت نہیں کرتے، جب وہ دوسروں سے امید رکھتے ہیں، جب وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ شخصی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ جب یہ ساری بے عزتیاں، یہ سستیاں، یہ کاہلیاں، یہ پستیاں، یہ خود غرضیاں جب ان کا مجموعہ بنتا ہے تو قوم جو ہے وہ پستی اور تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے، قوم جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔
اصلی غلام، دیکھیے اصلی غلام کون ہے؟ سر سید احمد خان نے اس بارے میں بہت ہی خوبصورت بات کی ہے عزیز طلباء و طالبات، کہ اصلی غلام وہ نہیں ہے جو کسی بادشاہ کا غلام ہے، جو کسی بادشاہ کی رعیت میں ہے، وہ اصلی غلام نہیں ہے، بلکہ عزیز طلباء و طالبات اصلی غلام تو وہ ہے جو نفس کا پجاری ہے، جو شرارت کا متی ہے، جو خود غرض ہے، جو لوگوں میں انتشار پھیلاتا ہے، وہ اصلی غلام ہے عزیز طلباء و طالبات۔ یہ بات سر سید احمد خان نے یہاں جو ہے وہ بیان کر دی۔ اصلی غلام وہی شخص ہے جو کیا ہے، جو یہ نہیں کہ جو کسی بادشاہ کا غلام ہے، کسی بادشاہ کے جو مرہون منت ہے، بادشاہ نے اس کو جو ہے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ اصلی غلام نہیں ہے، بلکہ اصلی غلام وہ ہے جو خود غرض ہے، جو لوگوں میں انتشار پھیلاتا ہے، جو لوگوں میں گمراہی پھیلاتا ہے، جو لوگوں کو جو ہے، جو متحد لوگ ہیں ان میں انتشار و اقربا پروری پھیلاتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اصلی غلام ہے، اور جو نفس پرستی میں مبتلا ہے وہ اصلی غلام ہے۔ یہاں سر سید احمد خان نے اس جو ہے پوائنٹ میں یہ چیز جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تو ہم نے آج اب دیکھیں، جب ہمارا اس کا پہلا جو بنتا ہے سوال، دیکھیے کہ اصلی غلام کون ہے؟ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، فرسٹ کوشچن یہاں آئے گا، اور پھر دیکھیے دوسرا جو ہے وہ یہاں آئے گا، وہ کوشچن ہم اس کو اگر تھوڑا سا بریف کر لیں، یہ دیکھیے گا، آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ دیکھیں کہ جو پہلے سوال کا جواب بنے گا وہ بنے گا یہ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے یہ پہلے سوال کا جواب بنے گا، پوائنٹ نمبر 1۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 2 جو ہے عزیز طلباء و طالبات دوسرے سوال کا جواب بنے گا، پوائنٹ نمبر 2۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ دوسرے سوال کا جواب بنے گا، ہم اگر ملاحظہ کریں، اور پوائنٹ نمبر 4 جو ہے تیسرے سوال کا، نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ نیچر کا قاعدہ ہے جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوگا ویسے ہی اس سے موافق جو ہے وہ حکومت ہوگی۔ کوشچن نمبر 4 عزیز طلباء، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور دیکھیے یہ کوشچن نمبر 4 جو ہے، کوشچن نمبر یہ اس کا قومی ترقی، شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی، دیز آر 4 پوائنٹس، اور یہ 4 نمبر کا سوال ہی آپ کے پاس جو ہے مختصر سوالوں کے جواب میں آئے گا۔ قومی تنزل کیا ہے؟ نیکسٹ جو اس کا آنسر بنے گا 5ویں کا، قومی تنزل جو ہے وہ کیا ہے؟ شخصی سستی، شخصی پستی اور شخصی بے عزتی، شخصی خود غرضی، دیز آر 4 پوائنٹس آف تنزل، وہ بھی 4 نمبر کا آپ کے پاس سوال آتا ہے مختصر سوالوں کے جواب میں۔ اور یہ اصلی غلام، سر سید کے مطابق اصلی غلام کون ہے؟ سر سید کے مطابق اصلی غلام جو 6واں سوال ہے اس میں یہی ہے جو شرارت کا متی ہے، جو نفس کا پجاری ہے، جو بد اخلاق ہے، جو لوگوں میں انتشار پھیلاتا ہے، وہ جو ہے وہ اصلی غلام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا یہ موضوع سخن اپنی مدد آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم کل جو ہے آپ کی جو ہے نظر پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب میں کو جو ہے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزاد ڈار کو آپ جو ہے اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل اس چیپٹر کے، اس موضوع سخن کے بقیہ حصے کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔